मसाइल पर उठती जमात इस्लामी की वलवला अंगेज क़यादत, अंदाज़े गुफ्तगू पुरजोश अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, जो कराची की एक तवान आवाज बन चुके। कराची के मुश्किल हालात में तलबा सियासत की मुक़्तदर क़ुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद और मुतअद्दिद बार पाबंद सलासिल हुए। 18 साल की उम्र में जेल काटी, पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर, शोबा सियासत का चुना और फिर कराची की एक भरपूर आवाज बन गए। मामला चाहे महंगाई का हो या फिर बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का, तुलबा की जायद फीसों का या फिर बारिश में शहर की तबाही, हुकूमत के साथ मुलव्विस इदारों के खिलाफ एक तवाना आवाज है। हुकूक की जिद्दोजहद में रैलियां और धरनों की हाफिज नईमुर रहमान खुद क़यादत करते हैं। मेरा नाम नईमुर रहमान खान है और मैं हैदराबाद सिंध में पैदा हुआ हूँ। वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई। पाकिस्तान शिफानोस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की है और फिर उसके बाद मैं अपने एक प्रोफेशनल लाइफ भी गुजारता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ। मैं जब इंटरमीडिएट में था पाकिस्तान शिफानोस कॉलेज में, तो वहाँ मेरा तारुफ इस्लामी जमीयत तलबा के लोगों से हुआ। इस्लामी जमीयत तलबा से मेरा ताल्लुक़ तो यानी इस तरह से कि कुछ जमीयत के रफ़क़ा थे, वो तो मुझे हैदराबाद में भी मिलते थे, मैट्रिक में भी और उसके बाद भी, लेकिन बाकायदा तौर पर जब कॉलेज में मैं इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ। पाकिस्तान शिफानोस कॉलेज एक अच्छा बड़ा कॉलेज है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, लेकिन उन दिनों हालात कुछ दिगरगूं थे। शहर में बहुत सारे हंगामे होते थे, हड़तालें होती थीं, एक लहर चल रही थी और किसी को ना बर्दाश्त करने का रवैया आगे बढ़ रहा था। यही वजह है कि जब कॉलेज में इस्लामी जमीयत तलबा काम करती थी तो कितने मौक़े ऐसे आए कि जिसमें हमें मार भी खानी पड़ी, जिसमें हमें जेल भी जाना पड़ा और बहुत मुश्किल हालात में हमने वक्त गुजारा। हम खड़े रहे, हम एक्टिविटीज़ करते थे, दर्स व तदरीस करते थे और लोगों के लिए, तलबा के लिए बुक फेयर्स करते थे, स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद करते थे और ये सारे काम हम जारी रखते रहे। और मुश्किलात भी आती रहीं, पिटाइयाँ भी लगती रहीं, चारों तरफ से आबादी से लोग आ जाते थे, घेर लेते थे। एक वक्त ऐसा आया कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर इंतज़ामिया भी चूँकि उस वक्त बिल्कुल बेबस थी, तो हमें याद है कि जब हमें चारों तरफ से घेरा गया तो फिर उसके बाद पुलिस भी अंदर दाखिल हुई, SDM और DC भी अंदर दाखिल हुए। वो अपने हाथ के इशारे से कह रहे थे इसको पकड़ना है, इसको उठाना है, इसको रखना है। तो इस तरह से वो मोबाइलों में हमें डालकर गिरफ़्तार करके ले जाया गया और फिर हम जेल भी चले गए। ये सब मराहिल ज़ाहिर है उस वक्त गुजरे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम तलबा सियासत में आए तो उस वक्त तलबा यूनियन के इंतखाबात ख़त्म हो चुके थे। तलबा तंजीमें अलबत्ता मौजूद थीं। अगर यूनियन के इंतखाबात तालीमी इदारों में होते रहते तो शायद फिर इस तरह की जो एक दूसरे को बर्दाश्त न करने का रवैया है वो परवान न चढ़ता और लोग हर साल जो है वो तलबा के सामने आते तो अच्छे करैक्टर के साथ, अच्छी तालीम के साथ, अच्छी डिबेट के साथ और अच्छे मंशूर के साथ और अपने पूरे कारकर्दगी के साथ आते। लेकिन एक तरफ तो उस पर पाबंदी लगा दी गई और दूसरी तरफ लिसानी बुनियादों के ऊपर भी और मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर तलबा तंजीमों को खुद बाज़ ग्रोहों ने सपोर्ट करना शुरू किया, जिसके नतीजे में ये तसादुम वाला सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा के ज़माने में तो मैं अपने कॉलेज का नाज़िम भी रहा और हमारे एरियाज़ जो होते हैं मुख्तलिफ, वो हल्का जात कहलाते हैं, उस हल्के में भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक हल्के का नाज़िम रहा और फिर उसके बाद जो है वो मैं NED यूनिवर्सिटी का नाज़िम भी रहा। फिर हमारे जोन्स होते हैं उसमें भी ज़िम्मेदारी रही और हमारे प्रोफेशनल जोन थे उसको भी मैं नाज़िम रहा। फिर कराची इस्लामी जमीयत तलबा, फिर उसके बाद सूबा सिंध इस्लामी जमीयत तलबा का मैं 2 साल नाज़िम रहा और इन 2 सालों में मुझे बहुत से तजर्बात से गुजरना पड़ा। हमारा इस्लामी जमीयत तलबा सूबा सिंध का जो दफ्तर है वो हैदराबाद में स्टेशन रोड पे है। हम वहाँ रहते थे, वहाँ सफ़र करते थे और मैं ये बात कह सकता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिंध कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिंध के इतने गाँव में नहीं गए होंगे जितना इस्लामी जमीयत तलबा की 2 साल की सिंध की निज़ामत में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने अंदरूनी सिंध को बहुत करीब से देखा है और वहाँ के महसूसात को जो है मैं सही तरीके से ख़ुद भी महसूस करता हूँ और बयान भी कर सकता हूँ। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान इस्लामी जमीयत तलबा का सेंट्रल प्रेसिडेंट, जिसे नाज़िम आला कहते हैं, वो बना और फिर मैं लाहौर मुंतकिल हो गया। इचरा में जो मौलाना मौदूदी का जो घर है, जहाँ पर उनकी कब्र मुबारक भी है, उसके बिल्कुल करीब में वो 5A ज़िलदार पार्क है। हम 1A ज़िलदार पार्क में इस्लामी जमीयत तलबा के मरकज़ी ऑफिस में रहते थे। तो अपनी तालीमी सफ़र के साथ साथ इस काम को भी जारी रखा और मुल्क के तूल अर्ज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ और इसके ज़रिए से जहन भी खुला और ये बात पता चली कि समाज कैसा है, पाकिस्तान का पूरा ढांचा कैसा है, लोग किस तरह से गुज़र बसर करते हैं। तो ये इस्लामी जमीयत तलबा थी कि जिसने ये एतमाद पैदा किया
تو طلبہ سیاست اگر پازیٹیو ہو تو یہ ملک اور قوم کی خدمت کرتی ہے، لیکن اگر طلبہ سیاست کے مثبت چیزوں کے اوپر پابندی جیسے کہ عائد ہے، اور 1984 سے الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں طلبہ یونین کے، جس کے نتیجے میں جو پہلے اسٹف آیا کرتا تھا وہ اسٹف آنا ہی بند ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خرابیوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ طلبہ یونین کے انتخاب ہوں، مثبت سرگرمیوں کی ان کو اجازت ہو، اور تعلیمی جو ہے وہ کردار وہ ادا کر سکیں۔ انفارچونیٹلی سیاست کے ختم ہونے کے نتیجے میں یا یونین کے انتخاب ختم ہونے کے نتیجے میں انتظامیہ اور حکومتیں اپنی منمانی کرنے لگی ہیں۔ اب جتنی چاہو فیس بڑھا دو، جتنے چاہو جو ہے سیلف فائننس بنا دو، میرٹ ہو میرٹ نہ ہو، صرف کمائی کے دھندے بنا دو۔ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں حکومت نے جو گرانٹس ختم کر دی ہیں یونیورسٹیوں کی، لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ پہلے جو ہے وہ 4 روپے بھی بڑھ جاتے تھے تو طلبہ تنظیمیں نکل کر کھڑی ہوتی تھیں اور طلبہ کو تعلیم کا حق ملتا تھا۔ کتنے غریب اس وجہ سے پڑ گئے، ہم جیسے لوگ بھی جو ہے وہ NED یونیورسٹی جیسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر گئے۔ اگر وہ ماحول نہیں ہوتا تو مجھ جیسے لوگ تو نہیں پڑھ پاتے۔ تو آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ طلبہ سیاست اپنی صحیح معنوں میں ہو، یونین کے انتخابات ہوں اور اس کے لیے پورا ضابطہ اخلاق طے ہو، اور کمپٹیشن ہو، مباحثہ مذاکرہ ان تعلیمی اداروں سے لوگوں کی عادت بنے گی تو قومی سیاست کے اندر بھی شعور پروان چڑھے گا، ورنہ اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ جس میں اپنے ایک دوسرے کے کریکٹرز پر حملے ہوں اور ایک خراب قسم کی سیاست سامنے آئے، گندی باتیں ہو رہی ہوں، لڑائی جھگڑے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہوتے ہوں، ادب اور تہذیب چلی جائے۔ تو طلبہ سیاست تہذیب سکھاتی تھی، ویلیوز سکھاتی تھی، اقدار سکھاتی تھی، پڑھنا پڑتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو یونین نہ ہونے کے باوجود چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ریزسٹ کیا اور کام کو جاری رکھا تو بہت سی چیزیں حاصل کر لیں۔ تو باقی ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ ٹالرنس کا لیول نہیں رہا سیاست میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی تربیت گراس روٹ لیول پہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو نرسری تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ دیکھیں طالب علمی کے زمانے میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑی بڑی مہمات چلائیں، اور اس وقت ہم نے یہ بھی کیا کہ طلبہ کے ہم نے مختلف طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کر کے ایک طلبہ ایکشن کمیٹی بھی ملکی سطح پہ بھی، صوبے کی سطح پہ بھی، کراچی کی سطح پہ بھی بنائی اور بہت سے کام کیے، اور اس کی وجہ سے ہمیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، ہم جیل بھی گئے۔ ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ ہم کراچی یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے ہم تحریک چلا رہے تھے، اور پھر جب ہم نے ایک دھرنا دینے کی کوشش کی، گورنر ہاؤس ہم نے اناؤنس کیا اور CM ہاؤس ہم جا کر پہنچے تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم نے ایک طرح سے بہت زبردست ڈیمونسٹریشن کیا، اور اس وقت پھر جو ہے وہ چاروں طرف سے ہمیں پولیس اور رینجرز نے گھیر لیا، اور پھر مذاکرات کے بہانے ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، ہمارے 50 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ جد و جہد کسے کہتے ہیں، اور اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس کے نتیجے میں کس طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مراحل بھی ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ تو بہت پازیٹیو ہوتی ہیں کہ آپ حقوق کی جد و جہد کر رہے ہوں، لیکن آپ کو لسانی بنیادوں کے اوپر یا عدم برداشت کی بنیاد کے اوپر مارا پیٹا جائے اور پھر جیل میں بھی ڈال دیا جائے۔ تو 3 دفعہ تو طالب علمی کے زمانے میں جیل گیا، یعنی پہلی مرتبہ جب جیل گیا تو میرے خیال ہے میری عمر اس وقت 18 یا 19 سال تھی، اور ہم لانڈی جیل میں ڈالے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے ہی سال ہمیں جو ہے وہ 25-30 دن کے لیے دوبارہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا تھا، اس لیے کہ ہمارے دوستوں کی کرم فرمائیاں تھیں جس کا زیادہ تذکرہ میں اس اچھے موقع پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن اس جماعت اسلامی میں جب ہم عملی طور پر شامل ہوئے تو اس کے بعد تو مسلسل ایک کشمکش ہے، جد و جہد ہے، اور مختلف مواقع پر جب ملک اور قوم کو درپیش جو بھی سچویشن ہوتی ہے، آپ پتہ ہے جماعت اسلامی ایک مؤثر آواز بنتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کشمیر کا مسئلہ آیا تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن کے اوپر موجود رہی ہے، اور اس پر احتجاج بھی کیا ہے، مظاہرے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے ملین مارچ بھی کیے ہیں۔ غزہ میں جب صورتحال خراب ہوئی تو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ جو تھا، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کا سب سے بڑا مارچ اس شہر کراچی میں جماعت اسلامی نے آرگنائز کیا تھا۔ تو جد و جہد جو ہوتی ہے جس میں آپ احتجاج کرتے ہیں، دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پہ جا کے بیٹھ جائیں، لیکن جب آپ کی بات کوئی طریقے سے سنے ہی نہیں تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کا سیاسی حق حاصل ہے، جمہوری حق حاصل ہے، تو وہ حق ہم پوری طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گورنر ہاؤس پہ 4 دن مسلسل دھرنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم دھرنا دینے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے تو وہاں جو پولیس کے لوگ آئے کہنے لگے ہم 25 سال سے یہاں پر مختلف ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آج تک ہم نے کسی کو قلعہ نہیں گاڑنے دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو بیٹھیں گے، لیکن میں اس وقت کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کے گورنر محمد زبیر صاحب کو بھی کہ جنہوں نے جب ان سے کمٹمنٹ ہو گیا تو ہم اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھے جہاں تک ہم نے کہا تھا، یعنی گورنر ہاؤس کے سامنے ہی موجود تھے لیکن گیٹ کے سامنے انہوں نے کہا تھا آگے نہ ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اور انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ کنٹینر تک نہیں لگایا۔ یہ کانفیڈنس کا لیول تھا جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ پہ کہ یار یہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے، اور اللہ کا شکر ہے ہم 4 دن وہاں موجود رہے،
ہم نے اپنے تمام مطالبات کو پیش کیا, مذاکرات بھی کیے, اور ان کی اس یقین دہانی پہ کہ ان 17 پوائنٹس کو ہم مان لیں گے, ہم پھر وہاں سے اٹھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی شارع فیصل پر, کبھی کہیں, لیکن ہم صرف یہ دھرنے اور احتجاج نہیں کیا. ہم نیپرا میں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کراچی کی کہ جو نیپرا میں جا کر کے الیکٹرک کے حوالے سے عوام کا مقدمہ لڑتی ہے, اور بعد میں اکا دکا پارٹیاں اور بھی آئیں, لیکن انفارچونیٹلی ان سب نے کے الیکٹرک کو ہی سرو کیا ہے. تو ہم تو نیپرا میں بھی جاتے ہیں, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے, اور ہم عوام کی عدالت میں بھی گئے. ہم نے لوگوں سے پٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ سائن کروائے لاکھوں کی تعداد میں. اور آج بھی ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے. تو یہ تو طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک, جب مشرف صاحب کی ایمرجنسی کا دور تھا تو ہم اس وقت جماعت اسلامی میں ظاہر مختلف ذمہ داریوں پر میں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس وقت ایک ہڑتال اناؤنس کی تھی. ظاہر ہے کہ ہڑتال کی اپیل کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے میں پراپر طریقے سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے حق ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, میرے گھر پہ بھی چھاپے پڑے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح بھی ہوا کہ ہم بس اب احتجاج کرنے کے لیے ایمپریس مارکیٹ پہ پہنچے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ایک دن یہ ہوا, ہمارے نصر اللہ شجی بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کرے, وہ ایک طالب علم کو جو ہے وہ بچاتے ہوئے شہید ہو گئے, دریا میں ڈوب گئے. ہمیں معلوم تھا کہ ہم جہاں بھی احتجاج کرنے جائیں گے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. وہ ادارہ نور حق میں آئے اور ہمیں کیمپ لگانا تھا نمائش چورنگی پہ. تو شجی بھائی نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی کیا ارادہ ہے, چلیں؟ انہوں نے کہا چلیں. ہم نے تیاری پکڑی, نمائش چورنگی پہ پہنچے, اور جیسے ہی پہنچ کے نعرے لگائے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ آمریت نہیں چاہیے, تو اس کے نتیجے میں فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال دیا گیا اور تھانے بھیج دیا گیا. تو یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ اصول اور نظریات کے اوپر کھڑے ہو جائیں. یہ سیاست اگر عوام کے حق کے لیے جنون طریقے سے ہے, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جماعت اسلامی جمہوریت کے لیے جد و جہد کرتی ہے تو اس کو سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اپنی پارٹی میں جمہوریت موجود ہے. میں تو حیران ان لوگوں پر ہوتا ہوں جو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹیاں وراثت پہ چل رہی ہوتی ہیں, یا وصیت پہ چل رہی ہوتی ہیں, یا ون مین آرمی چل رہی ہوتی ہے, بس وہی سب کچھ ہوتے ہیں. یا پھر اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ وڈیرے اور جاگیردار جو جمہوریت دشمن ہوتے ہیں, جو لوگوں کی رائے کو مسخ کر کے وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر لوگوں کی رائے حاصل کر لیتے ہیں, وہ آ کر بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے لگتے ہیں. تو ان کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جمہوریت کی بات کریں. ان کو تو سب سے پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت کرنی چاہیے, وڈیرہ ازم سے جان چھڑانی چاہیے. لیکن ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ہر لیول کے اوپر یہ پورا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور ہر سال ہر ٹرم کے بعد ہو رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم ملک میں بھی چاہتے ہیں کہ صحیح جمہوری رویے پنپیں تو شاید اس ملک کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن بہت چھاپے گھر میں پڑے. ہماری والدہ مرحومہ, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی, ویسے تو ظاہر ہے خواتین تو بہت ڈرتی ہیں نا کہ بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یا نہ ہو, لیکن ایک بات تھی کہ جب کوئی پولیس اس طرح سے آتی تھی, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو لے کر بھی ہم کے والے آیا کرتے تھے کہ بھائی اس گھر میں پہنچیں, اس کو پکڑیں, اس کو یہ کریں. اب بہرحال یہ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں گھر کے اندر موجود تھا, اور میری والدہ نے جو ہے وہ پولیس والوں کو جواب دینا شروع کیا کہ بھائی تمہیں مسئلہ کیا ہے, کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے, جاؤ یہاں سے بس. اور پھر اس دوران میں 2-3 اسٹوری کے مکان تھے, اور اس وقت ہماری پارٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ پکڑائی نہیں دینی ہے ابھی. تو پھر میں اسی گھر کے اندر پہلے فلور اور دوسرے فلور کے اوپر سے ایک چلا گیا, اور یہ پورے گھر کو انہوں نے چھان لیا, اندر گھس گئے. انہوں نے جو ہے وہ کچن جو تھا اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہیں نیچے والی, اس تک کو کھول کر دیکھا کہ یہاں تو نہیں چھپا ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جہاں گرفتاری دینے کے لیے ہم لوگ بالکل تیار رہتے تھے کہ بیچ چوراہے پہ گرفتاری دیتے تھے, وہیں اگر پارٹی طے کر لے کہ بھائی نہیں دینی گرفتاری تو اس کے لیے بھی طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں, اور یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ ہم نے اس کام کو کیا. تو بہرحال یہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ گھر کے اوپر اس طرح چھاپے پڑے, اور ہزاروں ہمارے کارکن ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں. اگر آپ صحیح جد و جہد کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی اس جد و جہد کا جواب دے سکتے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, مال کمانے کے لیے اور کرپشن کے لیے نہیں کر رہے, اپنے کیسز ٹھیک کروانے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اگر ملک و قوم کے لیے اور دین کے لیے اور دین کی اقامت یعنی دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد کا حصہ ہیں, تو یہ سب چیزیں پھر ایک اطمینان دیتی ہیں, ایک سکون دیتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی تحریک دی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک سکون ملتا ہے کہ ہماری یہ آزمائشیں اور مشکلات بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹونک کا کام کرتی ہیں, اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ پھر اس کام کو جاری رکھتے ہیں. پہلی مرتبہ جب ہم لوگ پکڑے گئے, کالج سے ہی ہمیں گرفتار کروایا گیا تھا,
تو ایک ہفتے تو رہے ہم تھانے میں. تو تھانے میں تو لوگ ملنے ملانے آ جایا کرتے تھے, کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا. اس زمانے میں لوگوں نے ہم سے کہا, یہ بات ہے کوئی 91 کی, ہم سے کہا کہ یار جیل میں بڑا سکون ہوتا ہے, چونکہ اس زمانے میں اس سے پہلے 2-4 سال پہلے طلبہ تحریکیں چلی تھیں, تو اس میں جب جیل میں جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ طلبہ کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی اور ان کو مواقع فراہم ہوتے تھے. مجھے کسی نے کہا کہ یار جیل جاؤ گے نا تو وہاں پر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور کوئی اگر بات کرے تو اس کا مقابلہ کرنا اور مزاحمت کرنا, کوئی مارنے لگے تو اس کو ہاتھ روک دینا, اور یہ وہ ہمیں بہت سکھا کے لوگوں نے. ہم بھی خوش کے بھائی چلیں اب جیل جائیں گے تو ایزی ہو جائیں گے. بہرحال وہاں جب ہم پہنچے لانڈی جیل تو ہمیں تو بس اندر جاتے ہی مارکوٹائی شروع ہو گئی, جو وہاں کا چلن تھا. اور پھر جب ہم نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھ میں لگی ہوئی تھیں, 19 سال کی ہماری عمر تھی, 2 ساتھی میرے ساتھ اور بھی تھے, تو وہ ہتھکڑی کا کوئی حصہ جو ہے وہ ہمارے پولیس والے بھائی کے لگ گیا. تو پھر انہوں نے سب نے مل کر ہماری دھنائی کی, اور پھر جیل کے اندر لے جا کر بھی جو پٹائی کی, اور پھر اس کے بعد ہم سے جو مشقت لی گئی وہ ہمیں یعنی اب صبح کے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ وہ 2 جوڑیوں کے اندر بٹھا کر ہمیں جھاڑو پکڑا دیتے تھے. جھاڑو کی جو پھول جھاڑو کی جو الگ شاخیں ہوتی ہیں, اور ان شاخوں سے صاف جگہ کو بھی ہمیں جھاڑو دینا پڑتی تھی پیدل چل جو ہے وہ اپنے پنجوں کے بل چل کے. تو ہم اس طرح کی صورتحال سے بھی ہمکنار ہوئے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد بہت کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس عمر سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ جیل کے حالات کیا ہیں, کون لوگ کن حالات کے اندر اس جیل میں آئے ہیں, یہ نظام کیسا ہے کہ جو جیل کے اندر بھی لوگوں کو مزید جو ہے وہ مجرم بنا رہا ہے. مجھے یاد ہے ہم تو اسٹوڈنٹ تھے, تو ہمیں اس وقت ایک بہت بڑے میں نام نہیں لیتا اسمگلر تھے, اور وہ اس طرح کے اسمگلر تھے کہ ان کا بہت بڑا نام تھا, اور وہ پکڑے گئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نوجوان ہیں, یہ لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی یہ مجرم ہے اور یہ جھاڑو لگا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے ہمیں بلایا. اچھا جیل کے اندر بڑے سے بڑا آدمی بھی, چاہے وہ اسمگلر ہو یا بہت بڑا قاتل ہو, وہ وہاں پر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. اور وہ بھی اپنی کھولی کے اندر جو ہے وہ بہت دیندار تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, ان کے حالات بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں پھر کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, تم میرے پاس دن میں آ جایا کرو, یہاں بیٹھ کر جو بھی تمہیں کام کرنا ہو, قرآن پڑھنا ہو, نماز پڑھنی ہو, تلاوت کرنی ہو, اور پھر رات کو اپنی بیرک کے اندر چلے جایا کرو. بہرحال یہ زیادہ دن, پہلی دفعہ میں تو ہم بہت زیادہ دن اندر نہیں رہے تھے, تو یہ تجربہ بھی ہوا. پھر ان کے حالات بھی سنے تو پتہ چلا کہ جیل کی دنیا ایک بالکل عجیب دنیا ہے, جس میں جرائم کا بہت بڑا عکس نظر آتا ہے. بے گناہ بہت سارے لوگ آ کر وہاں پھنستے ہیں. جو چھوٹے, جس کی سزا جو ہے وہ 2 مہینے اور 3 مہینے ہوتی ہے, وہ 20 سال بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جیل میں رہتے ہیں, 10 سال جیل میں رہتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نظام کتنا گلا سڑا ہے, کتنا فرسودہ ہے. یہ جو ظاہری اچھی باتیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ سارے لوگ جو اس پورے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں, در حقیقت تو یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے کی یہ ذمہ دار ہیں کہ جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اور مناصب کے اوپر جو ہے فائز ہیں. اچھا, جب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, کتنی انگیجمنٹ ہوتی ہیں. مقدمات تو بے شمار ویسے بن جاتے ہیں پولیٹیکل, اس میں FIR کٹ جاتی ہیں. آپ نے کوئی جلسہ کیا, کوئی ریلی کی. ایک مرتبہ تو مزار قائد پر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا تھا, تو اس کی بھی مقدمہ ہم پر بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے مزار قائد کے اوپر جا کر اپنی کیمپین کا آغاز کیوں کیا اور قومی ترانہ کیوں بجایا. اس پہ بھی ہم پر مقدمہ بن چکا ہے, پتہ نہیں وہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. لیکن طالب علمی کے زمانے میں جو ہم پر مقدمات بنتے تھے, میں نے آپ کو حالات اس وقت کے بتائے تھے, تو وہ تو بڑے فوجداری قسم کے مقدمات ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پہلا مقدمہ جو ہم پر بنا تھا وہ قصاص الدیت آرڈیننس کے تحت اقدام قتل کا تھا. حالانکہ دور تک بھی اس سے تعلق نہیں تھا, کوئی جھگڑا بھی اس طرح کا نہیں ہوا تھا. اور انہوں نے جو ہے 4 سال تک میں نے اور میرے ساتھیوں نے پیشیاں بھگتیں, اور ہم جاتے تھے اور حاضری لگاتے تھے. اور اسی میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میرا امتحان تھا اور میں نے کورٹ میں بھیج دیا, لیکن اس وقت جج ایک صاحبہ تھیں, اللہ جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اور جب اگلی پیشی پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے وہیں سے جو ہے وہ گرفتار کروا دیا, اور دوبارہ میں جیل چلا گیا. تو یہ سارے مراحل تو جو ہے وہ آتے ہیں جب آپ کسی راستے پر ہوتے ہیں, اور جب آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تقویت کا اور آپ کی کردار سازی کا ذریعہ بنتی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو آج صاف بات بتاؤں, ہمارے والدین نے, ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت مشقت کر کے ہمیں پڑھایا. اور ہم حیدرآباد میں رہتے تھے. ہمارے والد صاحب علی گڑھ سے ہجرت کر کے آئے تھے, والد اور والدہ, اور بہاولپور میں ان کے پاس کلیم کی بہت ساری زمینیں بھی تھیں, سب کچھ تھا. لیکن پھر وہ طرح سے اپنی مزاج کے آدمی تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بہت کچھ 2 نمبریاں بھی چل رہی ہیں, گڑبڑیں بھی چل رہی ہیں, تو انہوں نے خود ہی اپنے کلیم سے وہ دستبردار ہوئے. اور انہوں نے پڑھے لکھے آدمی تھے, یعنی اس لحاظ سے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے ہندوستان میں, جب ہندوستان تھا تو بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت اختیار کی تھی. ان کو عربی آتی تھی, وہ فارسی جانتے تھے, وہ شاعری کرتے تھے. ان کی تحریر اور ان کے خطوط آج بھی مجھے جو ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں تو ایک حوصلہ دیتے ہیں.
اور بڑے صاحب طرز انسان تھے. ڈگریاں ان کے پاس زیادہ نہیں تھیں لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. لیکن انہوں نے اس کو پسند کر لیا کہ وہ مزدوری کریں, محنت کریں, زمینوں پہ کام کریں لوگوں کے, اور پھر وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے بہاولپور سے. پھر اس کے بعد وہاں بھی انہوں نے محنت مزدوری کی. یعنی ہم نے جب آنکھیں کھولی تو ہم نے اپنے ابا کو سائیکل کے اوپر بہت سارے سامان کو لاد کر حیدرآباد کے پوسٹ آفس پہ ایک اپنے کام کرتے ہوئے دیکھا, جب وہ لوگوں کے خطوط لکھا کرتے تھے, جو لوگ آ کے ان سے خط لکھواتے تھے, اور وہ کچھ اسٹیشنری ہوتے تھے اس کو فروخت کیا کرتے تھے. ان حالات میں انہوں نے ہمارے سب بہن بھائیوں کو پڑھایا. میرے 2 بھائی بڑے ڈاکٹر ہیں, میں خود انجینئر ہوں, میرے ایک اور بھائی بھی پروفیشنل زندگی کے اندر ہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑے عزت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ وزاداری کے ساتھ. اور ہماری امی, ہمیں یاد ہے کہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا پلے, لیکن ہمیں صاف ستھرا رکھتی تھیں اور سفید کپڑے پہناتی تھیں, اور ہم مدرسے بھی جایا کرتے تھے, میں نے حفظ بھی کیا ہے, تو بڑا سلیقے سے ہمیں سجا کے بالکل بھیجتی تھیں. تو بڑا ایک وزاداری تھی, بڑے ایک جو ہے وہ احترام تھا. اچھا, پھر معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا ویلیوز اور رفتار تھیں. لوگ اس بنیاد کے اوپر کسی کی عزت زیادہ نہیں کرتے تھے کہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں, گھر کے حالات کیسے ہیں, بلکہ اگر آپ تمیزدار ہیں, تہذیب یافتہ ہیں, اور آپ جو ہے اچھے طریقے سے آپ کا میل جول ہے, تو اسی کی بنیاد پر معاشرے میں ایک رسپیکٹ تھی. کچھ نظام کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ موجودہ حالات کے مطابق زندگی گزارنا اور جو طرز اب ہم نے اختیار کر لیا ہے اس کو نبھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے ان صعوبتوں اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ اس وقت کو گزار لیا. لیکن یہ ضرور تھا کہ اس وقت تعلیم سستی تھی. اس وقت سرکاری اداروں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے تو کمپٹیشن ہوتا تھا. آج تو ان اداروں کو تباہ کر دیا لوگوں نے, اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیں جو اس تعلیم سے محروم ہیں. یونیورسٹی میں بھی ہماری فیس, یہ تو میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا, یہ 90 کی دہائی میں ہماری جو فیس تھی سالانہ 435 روپے تھی. چلیں آج کے حساب سے دیکھ لیں تو 4000 ہو جانی چاہیے. لیکن بہرحال وہ ہم پڑھ گئے, ٹیوشنیں پڑھاتے تھے, پڑھ لیتے تھے, باقی سرگرمیاں بھی کرتے تھے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں. تو تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا ہو, تعلیم کے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے تو کتنی مشکل ہے. تو اب تو غریب کیا, متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو بہرحال ان سب چیزوں پہ لوگوں کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. ان حالات سے گزر کر آج اللہ کا شکر ہے جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں, اور اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور میں کمپنی میں اب ایک جاب بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ. دیکھیے, کراچی شہر تو روشنیوں کا شہر, عروس البلاد, غریبوں کی ماں, اور یہ درجہ اس کا غریبوں کی ماں والا اور معیشت کا پہیہ چلانے والا تو ان بدترین حالات میں بھی موجود ہے. ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے, پورے پاکستان کا ٹیکس ایک پلڑے میں ڈال دیں اور کراچی کا ٹیکس ایک پلڑے میں ڈال دیں تو کراچی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کراچی کی اونرشپ کوئی بھی نہیں لیتا. نہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کو 14 سیٹیں مل گئیں, یا پہلے جن کو جو ہے بھر بھر کے ووٹ ملے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ شہر پیچھے کی طرف چلا گیا. چند بہت بنیادی ایشوز ہیں, قطع نظر اس کے کہ اس وقت سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, اور یہ صرف محاورتاً نہیں ہے, واقعتاً ایسا ہی موجود ہے. اور بارش نے تو سب کو ایکسپوز کر دیا. ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی تک کا جو صورتحال تھی, اس سے پتہ چل گیا کون کتنے پانی میں, اور جو صورتحال اس شہر کی بنا دی گئی ہے. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس شہر کے, اس میں سب سے سر فہرست مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کی تو آبادی کو ہی صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا. ہم 3 کروڑ ہیں اور ہمیں 1.5 کروڑ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہوگا اور 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ 3 کروڑ کے لیے نہیں ہوگی. دنیا کا اصول ہے کہ پہلے آبادی کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں پورا پلان ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, نمائندگی کا مسئلہ ہے. اب صوبے سندھ کے پیراڈائم میں ہم ہیں, یہاں پر ہم کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہماری آبادی ہی ٹھیک نہیں ہے, تو ہماری جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو کم از کم 62-65 ہونی چاہیے, وہ 44 ہیں. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ جمہوریت کے چیمپئن جو لوگوں کی جمہوری روح کو مسخ کر کے, مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے اور وڈیرازم کی بنیاد کے اوپر اکثریت حاصل کر لیتے ہیں, وہ ہماری تقدیر کے فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کے نتیجے میں اکثریت حاصل کر کے. تو نمائندگی ہماری پراپر اس شہر کی نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جو نمائندے بن کر سامنے آئے تھے انہوں نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا, بلکہ وہ اپنے ہی دھندوں میں لگے رہے, اپنے ہی مسائل کے اندر الجھے رہے, اور یہ 30-35 سال ہمارے ضائع ہو گئے. اس شہر کا بڑا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بااختیار سٹی گورنمنٹ, بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. لیکن اس کی جو بلدیہ ہے اس بلدیہ کو عضو معطل بنا کر رکھا جاتا ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اختیار ہوتا ہے, تو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ بلدیہ رہی پچھلے عرصے میں, انہوں نے اس اختیار کے مطابق بھی کام نہیں کیا.
لیکن قطع نظر اس کے ایک بااختیار شہری حکومت کراچی کا اسٹیٹس ہے. کراچی دنیا کے 162 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے, پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے. صوبہ سندھ کے اندر اس کا کنٹریبیوشن 95% ریونیو کا ہے اور اس کا بجٹ بناتا ہے. تو اس کا اتنا حق تو ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے اور اس کو کم از کم اس کی آبادی تو ٹھیک کاؤنٹ کر لی جائے اور اس کو ایک ایسا امپاورڈ سٹی گورنمنٹ کا نظام دے دیا جائے کہ جس میں لوگوں کو اعتماد ہو کہ ہم کسی کے پاس جا تو سکیں. اس وقت تو شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی نظر نہیں آتا جو منتخب لوگ ہیں یا حکومت میں شامل جماعتیں ہیں, کسی کے پاس ریلیف نہیں ملتا. تو اسی لیے جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کو, ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو پہلے محروم کیا جاتا رہا ہے اور اب تو اس حکومت نے, عمران خان صاحب کی نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا. اور وہ جو اس کے اوپر تحریک چلا کر آگے آئے تھے اور خون خرابے یہاں پر ہوتے رہے تھے, وہ اب عمران خان کی حکومت کا حصہ ہیں اور چوں بھی نہیں کہہ رہے اس پر کہ انہوں نے کوٹا سسٹم جو ہے وہ 40 سال مکمل ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے کیوں بڑھا دیا. پیچھے کے جا کے دیکھتے ہیں تو یہی لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے جس وقت 20 سال کے لیے مزید بڑھایا گیا تھا. تو یہ کوٹا سسٹم, پھر ملازمتوں میں ہمارے نوجوانوں کو حصہ نہیں مل رہا, انڈسٹریز ڈیولپ نہیں کر رہی ہے, انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی. ہمارے صوبہ سندھ سے گیس نکلتی ہے اور آئین کے آرٹیکل 58 کے مطابق ہمیں ترجیح حاصل ہونی چاہیے ہماری ضرورت پوری. اور اگر کراچی کی صنعتوں کو گیس ملے گی تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی. لیکن یہ کام نہیں ہو رہا اور حکومت ویسے تو پوائنٹ اسکورنگ کرتی ہے صوبائی حکومت, لیکن اس کا جنم مقدمہ نہیں لڑتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کراچی کے پچھلے دنوں ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ عرصے میں 2 لاکھ ملازمتیں سرکاری سطح پر بلدیہ میں, مختلف محکموں میں کراچی میں اٹھیں. ان میں سے 1,92,000 ملازمتیں کراچی سے باہر کے لوگوں کے لیے ہوں. کراچی کے لوگوں کا 3 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے نوجوان ملازمت حاصل نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, میں یوتھ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور اس کے اوپر سب کچھ آپ کے پاس آتا ہے, لیپ ٹاپ ہے اور ہر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوگی, آپ کی جو معلومات ہیں وہ صرف انفارمیشن ہوں گی, اس میں نالج نہیں ہوگی, علمیت نہیں ہوگی, گہرائی نہیں ہوگی, کسی ایک موضوع پڑھیں تو اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اس کا احاطہ کر سکیں, یہ صلاحیت نہیں ہوگی, اور آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اور آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ نہیں کریں گے, تو آپ یقین کریں آپ کی شخصیت کے اندر بھی ایک کمی رہ جائے گی. آپ سب سے پہلے تو یہ مطالعے کی عادت ڈالیں, اپنے دین کے بارے میں جانیں, اپنے ملک اور اس کی تاریخ کے بارے میں, اپنی تہذیب کے بارے میں جانیں, اور اپنے جو کیریکولر اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو پڑھیں, گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں, تاریخ سے واقف ہوں, اپنے اندر ڈیپتھ پیدا کریں اور سلیکشن ٹھیک کریں اور جد و جہد کے خوگر بنیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اجتماعی حالات بھی درست کر دے گا اور ہمارے اندر بھی اسکل کو ڈیولپ کر دے گا.